बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैड डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। आज का प्रोग्राम मैं स्पेशल बसंत पे करने जा रहा हूं क्योंकि बसंत के बारे में जितने टीवी चैनल सोशल मीडिया अब तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी के पास मुकम्मल और जानदार इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बसंत नहीं मनाई, जिन्होंने अपने हाथ से गुड़ियाँ बनाकर नहीं उड़ाई। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने हाथ से गुड़ियाँ बनाकर उड़ाई और लुट लुट कर भी उड़ाई, खरीद कर भी उड़ाई। हमने वो सारे फेसेस जो है ना वो देखे हैं। हमसे बेहतर इस बसंत के बारे में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक त्यौहार है जो बहार के मौसम में आता है और ये खुशियों का पैगाम है। कुछ लोग आज के इस दौर में इस त्यौहार को सबूताज करने के लिए, तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इसको आप कह लें कि दीनी तरफ लेकर जा रहे हैं, इसको मज़हब के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़लाँ देवी का त्यौहार था, ये फ़लाँ एक हिंदू था, उसको सज़ाए मौत हुई, उसका त्यौहार था। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस इवेंट को ख़राब करने के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये साजिश है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, मुसलमान है। हम अपने मुसलमान होने के जो फ़राइज़ हैं वो तो पूरे करते नहीं हैं और जब हमें मिलता मौका हम फिर इस तरफ चल पड़ते हैं। लिहाजा दीन को इसके साथ जोड़ना गलत है। दीन को अलहदा रखें, ये एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, इसको क्यों ख़राब करते हैं। बहरहाल इस पे आप मुकम्मल तफसील बताने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, ये जो त्यौहार है ये कम अज़ कम इसकी तारीख जो है को 1000-1500 साल तक जा रही है। ये कोई छोटी बात है? 500 से 1000 साल भी अगर इसकी तहरीक हो, 200 साल भी हो यार, छोटी बात नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है और ये एक त्यौहार है। ये कोई पूरा साल नहीं चलता था, ये एक मखसूस 15-20 दिन, महीने के लिए जब हवाएं चलती हैं, बड़ा अच्छा मौसम होता है, ना गर्मी ना सर्दी, उस मौसम में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है या सिखों का त्यौहार है या ये अंग्रेज़ ने कोई ईजाद किया था। पूरी दुनिया में गुड्डी उड़ाई जाती है। ये अपना नॉलेज जो है ना दुरुस्त कर लें, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं। हाँ, हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपना तरीक़ाकार है कि गुड्डी उड़ाने का तरीका, गुड्डी बनाने का तरीका। वो कुछ लोग धागे से उड़ाते हैं, कुछ लोग डोर से उड़ाते हैं। अमेरिका में बेशुमार पतंगबाजी होती है, ये मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं। अब हालात ये हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं इन्होंने अपनी हुकूमत को ख़तरे में डाला है। जिन हालात में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई, ये आप समझ लें कि किसी, अब लफ्ज़ बोलने वाला नहीं है, बहुत बड़ा मार्का जी, आप इसको ऐसे कर लें। हुकूमत ने रिस्क लिया है। अब हमारे ऊपर यह फ़र्ज़ है कि हम SOPs को फॉलो करें, हम अपने बच्चों की तरबियत करें। अभी भी वक्त है, उनको समझाएं कि इस त्यौहार को हमने जुनूनी तौर पे नहीं मनाना, जस्ट एंजॉय। किसी से लड़ना नहीं है, कोई हवाई फायरिंग नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, गंदे गाने नहीं चलाने, SOPs को फॉलो करना है। और याद रखें नाजरीन, 5 तारीख की रात 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाएगा 6 फरवरी। आप समझ लें उस वक्त आपका टाइम शुरू होगा बसंत मनाने का। 5 फरवरी रात 12 बजे के बाद 6 फरवरी आपका पहला दिन स्टार्ट हो गया। रात से ही बसंत शुरू हो जाएगी। अब आपने 5 फरवरी वाली रात, 6 फरवरी वाला दिन, 6 फरवरी वाली रात, 7 फरवरी वाला दिन, 7 फरवरी वाली रात, फिर 8 फरवरी वाला दिन, रात 12 बजे से पहले पहले आप समझ लें कि लाहौर में बसंत मनाने की लीगल इजाज़त है। टाइम इसलिए क्लियर बता दिए हैं कि कोई ये ना कहे मुझे पता नहीं था तो मैं गलती हो गई।
اگر آپ نے ان ایس او پیز کو فالو نہ کیا تو آپ کے خلاف پرچے بھی ہوں گے, آپ کو سزائیں بھی ہوں گی, آپ کو جرمانے بھی ہوں گے, اور اگلی بات, پتنگ سازوں کو بھی سزائیں اور جرمانے ہوں گے کہ وہ پتنگ سازی ان ڈیٹوں کے بعد نہیں کر سکتے, جی بند, کلوز. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. میں حکومت پنجاب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں خود پتنگ باز ہوں اور میں نے کافی سال گڈی اڑائی ہے, تو مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے. ایک تو اس ایونٹ کو لیگل کر دیں. بے شک جن لوگوں کو آپ نے لائسنس دیے ہیں نا بیچنے کے, اسی طرح ان کو بھی لائسنس جاری کریں جو یہ انڈسٹری چلا رہے تھے, جو اس انڈسٹری سے وابستہ تھے. پتنگ سازوں کو میکسیمم لائسنس دیں جو پتنگ بناتے ہیں, پورے کارخانے ہیں. ڈور والوں کو بھی لائسنس دیں کہ وہ پورا سال بنا سکیں, تب جا کے 1 مہینے کا جو فیسٹیول ہے نا وہ آپ کی ڈیمانڈ 11 مہینے میں وہ بنیں گی چیزیں, 1 مہینے میں وہ ساری یوز ہوں گی. یہ ہے اس کا طریقہ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ نے پہلے صرف لاہور والوں کو اجازت دی کہ جی آپ بنا سکتے ہیں, آپ اڑا سکتے ہیں, آپ بیچ سکتے ہیں, 3 دن کا ٹائم ہے. اب آپ کو مجبوراً اجازت دینی پڑی کہ جی پنجاب کے 4 ضلع اور ایڈ کر لیں, وہاں سے بھی آپ پتنگ لا سکتے ہیں, ڈور لا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پورے پاکستان میں پتنگ سازی ہونی چاہیے, گڈے بننے چاہیے, ڈوریں بننی چاہیے, پھر جا کے یہ معاملہ حل ہوگا. پھر آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کو مینج کر سکیں گے, ادروائز نہیں کر سکیں گے, فیل ہو جائیں گے. مجھے یہ بسنت بھی فیل ہوتی نظر آ رہی ہے, یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں, کیونکہ خریداروں کا مارکیٹوں میں رش ہے جیسے عید اور چاند رات پہ رش ہوتا ہے. کیونکہ اپنی تاریخ بھی درست کر لیں, 2009 میں نے آخری بسنت منائی ہے, اس کے بعد آپ حساب لگا لیں 2026 ہے, کتنے سال ہو گئے. لوگوں کو جب پتنگ بازی بھول گئی, اڑانا بھول گئے, بنانا بھول گئے, آپ نے اجازت دے دی. اب یہ اجازت دی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی پالیسی دیں, تاکہ کوئی بھی حکومت آئے یہ انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جو لوگ گڈی بنا رہے ہیں, ڈوریں بنا رہے ہیں, ناقص ترین مٹیریل, ان کے پاس وہ کاغذ ہی نہیں ہے جس سے گڈی بنتی ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. ان کے پاس وہ دھاگا ہی نہیں ہے جو ڈور میں استعمال ہوتا تھا. میں کلیئر بتا دوں, یہ تمام دھاگے انڈیا سے آتے تھے. 5 رچ, 2 رچ, 12 نمبر, ہاتھی, مور, یہ اوپر نا نشان لگے ہوتے تھے, ایک کے اوپر وہ اس کی گینڈے کی تصویر. یہ دھاگوں کی نشانی تھی کہ کون سا دھاگا اچھا ہے. 5 رچ بریک ڈور تھی اور 2 رچ جو تھی وہ موٹی ڈور تھی, پتنگوں کے لیے جو بھاری پتنگیں ہوتی ہیں. اب یہ جو ڈور مارکیٹ میں دستیاب ہے یہ وہ ڈوریں نہیں ہیں, یہ کچے دھاگے ہیں. ان سے زیادہ مضبوط تو کپڑوں میں استعمال ہونے والے دھاگے ہیں, آپ ان پہ ڈور لگوا لیں, اس پہ پتنگ نہیں ٹوٹے گی. لیکن جو دھاگے انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں نا وہ تو پاکستان میں نہ پہلے بنتے تھے نہ وہ پاکستان میں اب بنتے ہیں. یہ میری باتیں ریکارڈ پہ رکھیے گا. پہلے سارا گڈی کاغذ جرمنی سے آتا تھا, اب تو وہ بند ہو گیا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڈے کے اوپر وہ گولڈن کلر کی آنکھیں لگی ہوتی تھی, اس کی نوک کے اوپر گولڈن کلر کا پنی لگی ہوتی تھی. وہ کاغذ آنا بھی بند ہو گیا ہے, کیونکہ نہ پاکستان پہلے یہ کاغذ بنا رہا تھا, نہ یہ دھاگا بنا رہا تھا, نہ اب بنا رہا ہے. یا تو یہاں پہ انڈسٹریاں لگائیں, لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ انڈسٹری لگائیں جس میں صرف پتنگیں بنیں گی, گڈے بنیں گے ہر سائز کے. دوسری طرف انڈسٹری لگائیں کہ اس میں دھاگا بنے گا جو صرف پتنگ بازی میں استعمال ہوگا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ انڈسٹریاں آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری کر سکتی. بیرون ملک گڈی ساری لاہور سے, پاکستان سے جاتی ہے. امریکہ میں میرا بھائی پتنگ بازی کرتا ہے ہر ویکینڈ پہ. آپ حساب لگا لیں کہ یہاں اس انڈسٹری کو آپ ترجیح دیں تو آپ کروڑوں ڈالر منگا سکتے ہیں, باہر سے کما سکتے ہیں. انڈسٹری کو ویسے ہی الحمدللہ ہمارے ملک میں تو انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں,
اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے کاروبار سارے بند کر دیے ہیں, باہر سے ہی سارا کچھ کریں. لیکن یا باہر سے جرمن پیپر منگائیں جس سے گڈیاں بنتی تھیں, اور جو انڈیا سے دھاگے آتے تھے نا وہاں سے کسی طریقے سے سیمپل منگوا لیں, وہ سیمپل یہاں دیں دھاگا بنانے والی فیکٹریوں کو کہ یہ ڈور ہے. اصل ڈوریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. بہرحال یہ تہوار جو ہے یہ خوشیوں کا تہوار ہے, اس پہ ہمیں کسی قسم کے نا مذہبی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اور اپنے بچوں کو آپ نے ایک اور اویئرنیس بھی دینی ہے کہ بیٹے 5 6 7 یعنی 6 7 8 یہ 3 دن کی جو بسنت ہے اس کے بعد ہم نے گڈی نہیں اڑانی, اس سے پہلے بھی نہیں اڑانی, اور اپنی موٹر سائیکل پہ حفاظتی انٹینا ضرور لگانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی ہیں, اور احتیاط سے اس ایونٹ کو ہم نے کامیاب کرانا ہے تاکہ آنے والے سالوں میں یہ ایونٹ چلتا رہے. اگر اس ایونٹ پہ کوئی بڑا ایڈونچر ہوا تو وہ ہمارے اس ملک کے لیے, اس حکومت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. پھر اس سے سخت پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. یعنی آپ نے دھاتی ڈور کا استعمال نہیں کرنا, ہرگز نہیں. آپ نے گورنمنٹ کے بتائے ہوئے سائز کے علاوہ پتنگ نہیں اڑانا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ چرخی, دھاتی ڈور, اب میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ مختلف دکانوں کے اوپر چرخیاں پڑی ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ اس تجسس میں بھی ہیں کہ چرخیاں تو بک رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ پشاور کی دکانیں ہیں, یہ کراچی کی دکانیں ہیں. ناظرین حیرانگی والی بات ہے کہ لاہور میں پابندی لگا دی, کراچی, پشاور اور جو باقی صوبے ہیں وہاں نہیں ہے پابندی. اب لاہور میں مال مل ہی نہیں رہا, سامان ہے ہی نہیں, تو لاہور والے پشاور سارا لوٹ کے لے آئیں, کراچی سارا لوٹ کے لے آئیں, وہاں مال ختم ہو گیا. اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ان کو ملے ہیں 10-15 دن تیاری کے لیے. یہ تھوڑا ٹائم ہے. یہ آپ سمجھ لیں جن لوگوں نے لائسنس لیے نا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ ان کو میکسیمم ٹائم دیں کہ وہ پروڈکشن کر سکیں. پورا سال پروڈکشن ہوتی ہے, پھر جا کے بسنت پہ چیزیں بکتی ہیں اور ملتی ہیں اور عام ہوتی ہے ہر چیز. اس دفعہ یہ پرابلم آئے گی. ایک تو چیزیں مہنگی ہو گئیں کیونکہ دھاگا نہیں ہے مارکیٹ میں, کاغذ نہیں ہے, بانس نہیں ہے, اس کے ریٹ بہت ہائی کر دیے ہیں. کافی چیزیں ریلیٹڈ ہیں ان چیزوں سے. بہرحال جس دور میں ہم بسنت مناتے تھے اس دور میں ایک بڑا چھپا ہوا رستم سنگر تھا, بعد میں وہ پھر میرا دوست بن گیا, اطرت شوقی. اطرت شوقی ایک ایسا سنگر ہے جس نے جتنے گانے گائے ہیں سارے گڈیوں کے اوپر گائے ہیں. یعنی کہ اس کے کوئی 14-15 البم آئے تھے, 1 سے لے کر 14 15 16 جتنے بھی تھے سارے بسنت کے اوپر. وہ ہر بسنت پہ ایک کیسٹ ریلیز کرتا تھا. اگر کسی کو کہیں سے اس کے گانے مل جائیں تو ٹاپ آف دی لسٹ گانے تھے. کیونکہ آپ نے لازمی بات ہے ڈھول دھماکہ بھی کرنا ہے, آپ نے ڈیک بھی چلانے ہیں, آپ نے ایس او پیز کو بھی فالو کرنا ہے, آپ نے گندے گانے نہیں چلانے, چرخی کا استعمال نہیں کرنا. یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں. اس پہ بھی مقدمات درج ہوں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ لاہور پولیس, پنجاب پولیس کی موجیں لگ جانی ہیں. بے شمار لوگ پکڑے جائیں گے. ڈرونز کے ساتھ پولیس نے مانیٹرنگ کرنی ہے. 800 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو 8-8 گھنٹے کی شفٹیں کریں گے. یعنی 800 800 800 ایسے کر کے مجھے لگ رہا ہے 800 کا فگر میرے پاس آیا تھا. پنجاب پولیس کی نگرانی میں یہ فیسٹیول منایا جا رہا ہے. حکومت پنجاب خود مانیٹرنگ کر رہی ہے, اور دور دور سے آنے والے جو لوگ ہیں یعنی بیرون ملک سے, پوری دنیا سے پاکستانی آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے شائقین آ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس وقت لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے پنجاب حکومت نے. کس کے لیے؟ خوشیاں بانٹنے کے لیے, کیوں خوشیوں کا تہوار ہے. اس بات پہ ویسے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حکومت کے 12-14-15 ارب روپے لگ گئے ہیں اور ابھی مزید لگنے ہیں. اور ناظرین یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بسنت تک یعنی آخری دن تک جو گڈی ڈور بکنے کے چانسز ہیں
وہ کم از کم کوئی 20-25 ارب کی کوئی آمدن کے چانسز ہیں۔ اس سے وہ لوگ تو خوش ہو جائیں گے جنہوں نے کاروبار کے طور پر اس بزنس کو لیا، لیکن یہاں میں ایک چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ عوام کو بھوک سے اتنی پریشان ہیں، اور یہ کیسے اس بسنت کے ایونٹ کو منانے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کھانے کو زہر نہیں ہے اور آپ لوگ بسنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کے انٹرویوز مختلف طریقے سے آ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں منائیں گے، ہم بائیکٹ کریں گے۔ بھائی یہ اس نے ہی منانی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، یہ فری والا کام نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیشہ شوق تو پیسوں سے پورے ہوتے ہیں، پیسہ خرچ تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اصل اس کا فکر یہ ہے۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میاں سلی صاحب لاہور میں ہیں، جو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کے پوتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ پوتے ہیں، اور ان کا نام ہے صلاح الدین۔ ان کی حویلی بڑی مشہور ہے اس معاملے میں، وہاں بے شمار ریکارڈنگز بھی ہوئی ہیں پاکستانی سنگرز کی، انڈین سنگرز کی، اور وہ مشہور حویلی ہے۔ اور اس حویلی میں انڈیا پاکستان کے نامور لوگ، صحافی، سیاستدان، جج جرنیل، انڈین آرٹسٹ، بڑے بڑے لوگ آ کر بسنت مناتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال بھی بسنت مناتے تھے، گڈی اڑاتے تھے، چاہے جس طرح بھی تھوڑا بہت، یہ انہی کی زبانی میں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ اور عمران خان بھی بسنت مناتے تھے، یہ نواز شریف بھی بسنت مناتے تھے، یہ لاہور والے جو لوگ ہیں نا، یہ سارے بسنت مناتے تھے۔ یہ خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے، اس کو ہم نے مذہبی طور پہ نہیں لینا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے خلاف ہم نے کوئی ایسی مہم چلا دینی ہے کہ جی لو جی تھے ویسے ہی جڑا نا اسلام چ منع ہے یا خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اپنوں کے ساتھ بسنت منائیں، خوشیاں منائیں اور انجوائے کریں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیے گا، یہ میری گزارش ہے سب دیکھنے والوں سے۔ اور ناظرین، اس وقت پشاور کے بازاروں میں لاہوریے پہنچ گئے ہیں، کراچی کے بازاروں میں لاہوریے پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے بے شمار خریداریاں ہو رہی ہیں، جبکہ حکومت پنجاب نے بار کوڈ بھی ایشو کیے ہوئے ہیں اور سٹیمپیں بھی ایشو کی ہوئی ہیں کہ لائسنس والا بندہ ہی سٹیمپ کرے گا اور بار کوڈ لگائے گا، اور ڈور کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس پہ میں حکومت پنجاب کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ خدارا اس انڈسٹری پہ رحم کریں، اجازت تو آپ نے دے دی ہے، آپ یہ والی اجازت بھی دے دیں کہ جی پورے پاکستان سے آپ گڈیاں ڈور لے آئیں، کتنی کے لے آئیں گے۔ اس سے یہ ہے کہ جو لوگ رہ جائیں گے نا، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، وہ جہاں سے ان کو گڈی ڈور ملتی ہے پورے پاکستان سے وہ لے آئیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ حکومت وقت کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے 100 روپے والی چیز مل رہی ہے 1000 روپے کی، یہ ظلم ہے۔ جب آپ یہ اوپن کر دیں گے پرائسز نیچے آ جائیں گی، ڈیمانڈ سپلائی والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ادروائز آپ کو نظر آئے گا بازاروں میں کہ لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں پیسے ہاتھ میں لے کر، ان کو نہ ڈور مل رہی ہے نہ گڈی مل رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں مارکیٹ میں ناقص اس وقت گڈیاں ہیں، ناقص ڈوریں ہیں، جن کے پاس پرانا مال پڑا ہوا وہ بہترین ہوگا۔ یا جو لوگ کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی، ان علاقوں سے جن کے پاس پرانا مال پڑا ہو، پشاور میں نظر آ رہا ہے یہ سامان سارا، اور کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے، اگر وہاں سے لانے کی اجازت آپ کو ملتی ہے تو وہ چیزیں کوالٹی والی ہیں، ان پہ وہ مٹیریل لگا ہوا ہے۔ ڈور ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ بندہ چاہیے جو آپ کو ساتھ لے کر جائے، ڈور جو ہے نا وہ چیک کرنی ہوتی ہے، ڈور میں تڑ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج تک کی ساری باتیں جو بسنت سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیسٹیول کے طور پہ ہم اس بسنت کو منائیں گے اور اس کو کامیاب کرائیں گے تاکہ یہ انڈسٹری گرو کرے اور پوری دنیا سے لوگ آئیں، ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔